अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ एक अल्लाह के वली ही नहीं बल्कि असरार रूहानियत का एक गंजिनत है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि बगैर किसी दुनियावी वास्ते के आपने 70,000 के मजमे तक अपनी आवाज़ को पहुंचा दिया? क्या ये कोई इत्तेफाकी अमर था या फिर वाकई कोई माफ़ौकुल फितरत वाक़या? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो असरार, ईमान और रूहानियत से भरपूर है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में गहराई से जानने वाले हैं जिनका नाम इस्लामी दुनिया में अक़ीदत और एहतराम की एक अलामत है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें गौसे आज़म और पैराने पीर जैसे अलक़ाबात से याद किया जाता है। हमारे पास जो मवाद है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें उनकी ज़िंदगी के वो वाक़यात भी हैं जो ज़ुबान ज़दे आम हैं, जैसे उनकी करामात, लेकिन साथ ही उनके इल्मी मकाम, उनके कायम करदा कादरिया सिलसिले की तारीख और उस दौर के बड़े बड़े औलमा की आरा भी शामिल हैं जिन पर कम बात होती है। जी बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ वाक़यात को दोहराएं नहीं, बल्कि उन रवायात के पीछे जो शख्सियत है उनको समझें। वो कौन थे? एक आलिम, एक मुस्लिह या एक रूहानी पेशवा, या फिर ये सब कुछ एक साथ? हमारे ज़राए उनकी शख्सियत की जो तस्वीर कशी करते हैं वो वाकई हैरान कुन हद तक कसीरुल जहाती है। तो फिर शुरू करते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से। माखज़ बताते हैं कि वो 470 हिजरी में ईरान के इलाका गिलान में पैदा हुए। उनके नसब के बारे में कहा जाता है कि वो वालिद की तरफ से इमाम हसन और वालदा की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद से थे, इसीलिए उन्हें हसनी व हुसैनी सैयद कहा जाता है। लेकिन उनकी पैदाइश से ही कुछ गैर मामूली वाक़यात मंसूब हैं। जी, और उन वाक़यात को उनकी पैदाइशी विलायत की निशानी समझा जाता है। सबसे मशहूर रिवायत यह है कि वो रमज़ान के महीने में पैदा हुए और दिन के वक्त अपनी वालदा का दूध नहीं पीते थे। ये बात उस दौर में इतनी मशहूर हुई कि लोग चांद देखने के बजाय इस बच्चे के बारे में पूछते थे कि अगर उसने दिन में दूध नहीं पिया तो मतलब रोज़ा है। ये तो वाकई ये गैर मामूली बात है। एक और वाकया भी मिलता है कि बचपन में जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने का इरादा करते तो गैब से आवाज आती कि ए बरकत वाले, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। इन वाकयात को अगर हम अलामती तौर पर देखें तो ये महसूस होता है कि शुरू से ही उनकी जिंदगी का रुख एक खास सिमत में मोड़ा जा रहा था। बिल्कुल। ये वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनकी परवरिश एक बड़े मकसद के लिए हो रही थी, और यही मकसद उन्हें 18 साल की उम्र में इल्म की तलाश में बगदाद ले आया, जो उस वक्त आप समझे दुनिया का इल्मी मरकज़ था। उन्होंने इस दौर के बेहतरीन इदारों जैसे मदरसा निज़ामिया में तालीम हासिल की और काजी अबू सईद मुबारक मखजूमी जैसे बड़े असातिज़ा से तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह जैसे उलूम सीखे। इल्म हासिल करने के बाद उनकी जिंदगी का अगला बाब शुरू होता है, यानी लोगों को तालीम वाज़ व नसीहत करना। लेकिन इसकी शुरुआत भी काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में हुई। एक ख्वाब का जिक्र मिलता है जिसने सब कुछ बदल दिया। जी, रिवायत के मुताबिक उन्होंने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोगों को नसीहत क्यों नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक अजमी यानी गैर अरब हूँ, मैं अरबों की फसाहत के सामने कैसे बोल सकता हूँ। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रूहानी तौर पर वो सलाहियत अता की जिसे अलामती तौर पर यूं बयान किया गया कि उन्होंने अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला, जिसके बाद उनकी ज़बान में वो रवानी और तासीर पैदा हो रही। और इसका असर फौरी नजर आया। जब उन्होंने अपना पहला वाज दिया तो लोग हैरान रह गए। उनकी मजलिसें इतनी मकबूल हुईं कि जगह कम पड़ने लगी। 70,000 लोगों के मजमे का जिक्र मिलता है और कोई माइक्रोफोन भी नहीं था। ये बात आज के दौर में नाकाबिले तसव्वुर लगती है। वही आवाज़ सुनाई देती थी जो पहली सफ वाले को, और सिर्फ आवाज़ ही नहीं पहुंचती थी बल्कि बात दिल में उतरती थी। इनके वाज का असर ये था कि लोग गुनाहों से तौबा करते और बहुत से गैर मुस्लिम भी मुसलमान हुए। ये उनके इस्लाही किरदार को समझने के लिए बहुत अहम है। वो जिस बगदाद में थे वो इल्मी मरकज़ तो था, लेकिन इखलाकी तौर पर ज़वाल का शिकार भी था। उन्होंने अपनी तालीमात से उस शहर में एक नई रूहानी और इल्मी रूह फूंक दी। यहाँ हमारे मवाद में एक ऐसी बात है जो शायद बहुत से लोगों को चौंका देगी।
یہ کہا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کا بڑا حصہ آپ کے مدرسے کے طالب علموں پر مشتمل تھا۔ یہ بات تصوف کے اس عام تصور سے بالکل مختلف ہے جو صرف خانقاہوں اور عبادت تک محدود ہوتا ہے۔ صرف ذاتی روحانی ترقی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا جو علمی، روحانی اور عملی طور پر مضبوط ہو۔ یہ لوگ صرف ذاکر نہیں بلکہ مجاہد بھی تھے۔ ان کی تربیت میں دین کا علم اور جہاد کی روح ایک ساتھ شامل تھی۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ان کی جامع تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو یہ تمام واقعات ان کی ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو غیر معمولی روحانی طاقت کی حامل ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی عظمت کی وجہ صرف یہ کرامات تھیں؟ کیونکہ تاریخ میں بڑے بڑے علماء ان کے علمی مقام کے بھی قائل نظر آتے ہیں، جو شاید ان کرامات سے بھی زیادہ ٹھوس بنیاد ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں سے بات زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کرامات کے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن ان کرامات کا مقصد سمجھنا ضروری ہے۔ وہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھی، بلکہ ہر واقعے کے پیچھے ایک اصلاحی پہلو ہوتا تھا۔ جیسے وہ چور والا واقعہ، ایک چور ان کی مجلس میں آیا تو آپ نے اسے پہچان لیا اور صرف ایک روحانی نظر ڈالی۔ وہ شخص تائب ہوا اور روایت کے مطابق غیب سے آواز آئی کہ اسے ہدایت دے کر کتب کے درجے پر فائز کر دو۔ یہاں کتب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عام سامعین کے لیے یہ صرف ایک لقب لگ سکتا ہے، لیکن صوفیانہ اصطلاح میں اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ جی، کتب کا مطلب ہے محور یا دھرا۔ صوفیانہ روایت کے مطابق ہر دور میں ایک ایسا ولی ہوتا ہے جو اس زمانے کا روحانی محور ہوتا ہے، اور کائنات کا روحانی نظام اس کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایک چور کو کتب بنا دیا گیا، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو ان کے روحانی اختیار کی وسعت اور ان کی تعلیمات کے تبدیلی لانے والے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، یہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ انسان کی مکمل تبدیلی کی کہانی ہے۔ ایک اور بہت مشہور واقعہ بغداد کے 100 فقہا کا ہے۔ انہوں نے آپ کو آزمانے کے لیے مشکل سوالات تیار کیے۔ جب وہ مجلس میں آئے تو آپ نے ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان سب کے جوابات دے دیے۔ یہ واقعہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ زیادہ تر روایتی ماخذ اسے ایک حقیقی کرامت کے طور پر ہی بیان کرتے ہیں، جسے علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے براہ راست عطا کیا گیا علم کہا جاتا ہے۔ لیکن جدید محققین اس کی علامتی تشریح بھی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ واقعہ دراصل ان کے علم اور روحانی فیض کی ایک تمثیل ہے، جس نے دوسرے علماء کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے، ان کا علم اور روحانیت ہر قسم کے امتحان پر غالب آ گئی۔ کرامات کی فہرست تو بہت طویل ہے، جیسے ڈوبی ہوئی کشتی کا باراتیوں سمیت واپس آ جانا، یا دریائے دجلہ کے سیلاب کو اپنی چھڑی کے اشارے سے روک دینا۔ جی، لیکن ان سب کو بیان کرنے کے بجائے آئیے اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ ان کے ہم عصر اور بعد میں آنے والے بڑے علماء ان واقعات کو کیسے دیکھتے تھے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ ان کی ولایت کو صرف عوامی روایات نے نہیں بلکہ علمی دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ امام ذہبی اور امام ابن حجر عسقلانی جیسے تاریخ اور حدیث کے اماموں نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور تواتر کا مطلب ہے کہ کوئی بات اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کی ہو کہ عقلی طور پر ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ ہمارے مواد میں سب سے حیران کن حوالہ علامہ ابن تیمیہ کا ہے۔ انہیں اکثر تصوف کے کچھ طریقوں کا ناقد سمجھا جاتا ہے، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف شیخ کے عقیدت مند تھے بلکہ خود قادریہ سلسلے میں بیعت بھی تھے۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، لیکن یہ تاریخی طور پر ثابت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاستقامت میں شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخانہ، کتب العارفین جیسے القابات سے یاد کیا ہے اور ان کی کرامات اور کشف کو تسلیم کیا ہے۔ وہ شیخ جیلانی کی تعلیمات اور ان کے شریعت پر سختی سے قائم رہنے کے بہت قائل تھے۔ ان کا اختلاف بعد میں آنے والے ان صوفیاء سے تھا جو شریعت کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، نہ کہ شیخ جیلانی جیسی شخصیات سے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شخصیت پر امت کے تقریباً تمام بڑے مکاتب فکر متفق نظر آتے ہیں۔
اسی مرتبے کا اظہار ان کے اس مشہور قول سے بھی ہوتا ہے، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ انہوں نے اپنے واز کے دوران فرمایا تھا۔ روایات کے مطابق جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس وقت دنیا میں موجود تمام اولیاء نے روحانی طور پر اپنی گردنیں جھکا کر ان کی سرداری کو تسلیم کیا۔ اس سے جڑا ایک بہت مشہور واقعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ جی، وہ اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ آواز روحانی طور پر سنی اور اپنی گردن جھکا کر فرمایا، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی تسلیم رضا کے صلے میں انہیں روحانی طور پر سلطان ہند کا مرتبہ عطا ہوا۔ یہ واقعات ان کے روحانی مقام کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل میراث ان کا قائم کردہ قادریہ سلسلہ ہے۔ یہ صرف ایک خانگاہی نظام نہیں تھا، بلکہ تعلیم و تربیت کا ایک عالمی نیٹ ورک تھا۔ بغداد سے شروع ہو کر یہ سلسلہ ہندوستان، چین، ترکی، روس اور افریقہ تک پھیل گیا۔ اس کی بہت سی ذیلی شاخیں ہیں جو آج بھی لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک علامت گلاب کا پھول بھی ہے۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ یہ علامت دراصل ان کے پورے روحانی فلسفے کا خلاصہ ہے۔ اس پھول کے مرکز میں ایک ستارہ ہوتا ہے اور اس کے گرد 3 دائرے ہوتے ہیں۔ پہلا دائرہ شریعت یعنی اسلامی قانون کی نمائندگی کرتا ہے، دوسرا طریقت یعنی روحانی راستے کی، اور تیسرا معرفت یعنی اللہ کی حقیقی پہچان۔ اچھا، اور یہ صرف 3 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ علامت یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک سفر ہے۔ شریعت وہ بنیاد اور بیرونی ڈھانچہ ہے جس کے بغیر روحانی سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر چلتے ہوئے طریقت یعنی راستہ طے کیا جاتا ہے، اور اس راستے کی منزل معرفت ہے جو اس پھول کا مرکز ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی صرف کرامات والے ایک ولی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ ایک عظیم عالم تھے جن کا لوہا ابن تیمیہ جیسے علماء نے بھی مانا۔ وہ ایک انقلابی مصلح تھے جنہوں نے بغداد کا نقشہ بدل دیا، اور ایک عالمی روحانی سلسلے کے بانی تھے جس کا اثر آج بھی باقی ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم نقطہ جس پر خود شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر حقیقی صوفیاء نے ہمیشہ زور دیا، وہ یہ ہے کہ ولایت کا اصل معیار کرامت نہیں بلکہ استقامت ہے، یعنی شریعت اور سنت کے راستے پر ہر حال میں مضبوطی سے قائم رہنا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کا درجہ کرامت سے کہیں بلند ہے۔ ان کی پوری زندگی اسی استقامت کا عملی نمونہ تھی، اور ان کی کرامات اسی استقامت کا نتیجہ تھیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو غیر معمولی اور معجزاتی واقعات سے بھری ہوئی ہو، اس میں اصل کامیابی کرامت یعنی معجزے دکھانے کو نہیں بلکہ استقامت یعنی راہ حق پر ثابت قدم رہنے کو کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہ نکتہ ان کی روحانی تعلیمات کے اصل جوہر اور آج کے دور میں ہماری زندگیوں کے لیے اس کی اہمیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟